मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरे में नमाज पढ़ सकते हैं क्या? कमरे में बग़ैर रोशनी के अंधेरे में नमाज पढ़ी जा सकती है? अमरहा खान: जी, पढ़ी जा सकती है। क्या उबर में ख़वातीन को बिठा सकते हैं? मैं उबर बाइक चलाता हूँ, इसमें कभी ख़वातीन भी बैठ जाती हैं, क्या उन्हें बिठाना जायज़ होगा या नहीं? मोहम्मद साजिद: किसी गैर महरम ख़ातून को अपने साथ बाइक पे पीछे बिठाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है। इससे तो बॉडी से बॉडी टच होती है, इसकी तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, नाजायज़ है ये। हाँ, कार में बिठाने की अलग बात होती है, वो तो एक ज़रूरत है और उसमें फ़ासला भी होता है, लेकिन बाइक पे तो बिल्कुल ख़वातीन ऐसे बैठती हैं, ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, यानी किसी गैर महरम औरत को। ख़वातीन के लिए मिसवाक का हुक्म: क्या मर्दों की तरह ख़वातीन के लिए भी मिसवाक करना सुन्नत है? ज़ाहिर ख़ान कोयटा से: जी हाँ भाई, उनके भी दांत हैं, वो भी अगर गंदे होंगे तो जो है वो उसमें जरासीम पैदा होंगे, और इसलिए उन पर भी इसी तरह मिसवाक करना सुन्नत मुअक्कदा है जिस तरह मर्दों पर है, तो कोई फ़र्क नहीं है इस हुक्म में। इस्तेमाल शुदा मिसवाक का क्या करें? जो मिसवाक इस्तेमाल के काबिल ना रहे, इसका क्या करें? सना राजपूत: फेंक दें उसको भाई, और क्या करें, उसको फेंक सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बहू के लिए सास ससुर की खिदमत का हुक्म: अगर कोई ख़ातून सास ससुर की खिदमत ना करे तो इस पर क्या ज़बरदस्ती की जा सकती है? उस्मान डेरा इस्माइल ख़ान से। इस पर मैंने दलाइल से पूरा एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया है, इसमें दो इंतहाएँ हैं। बाज़ हज़रात तो ये कहते हैं औरत पर सास ससुर की खिदमत बिल्कुल लाजिमी नहीं है, और बाज़ हज़रात ने इसमें गुलूव किया, उसको बिल्कुल बांदी बना के रख देते हैं, घर में मासी बना के रख देते हैं। तो इसमें एतदाल की राह है। मैंने पूरा डिटेल से क्लिप रिकॉर्ड करवाया, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे वो आ जाएगा। फिर भी मैं मुख्तसर दलाइल अभी दे देता हूँ। देखिए, मियाँ बीवी के जो अहकाम है ना, कुछ अहकाम तो ऐसे हैं जिनका कानून से ताल्लुक़ है। कानून का मतलब इस्लामी अदालत में आप उस केस को ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर शौहर पर हक़ है बीवी का कि वो शौहर उसको नान नफ़क़ा दे। अगर शौहर बीवी का ये वाजिब हक़ पूरा नहीं करता तो औरत अदालत में जा सकती है, यानी ये कानूनी राइट है। ये निकाह के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है, निकाह के मुख्तज़ायात में से एक मुख्तज़ा है कि निकाह हुआ है तो आप पर माली ज़िम्मेदारियाँ मर्द पर आ गई हैं। इसी तरह औरत अगर शौहर को अपने करीब नहीं आने देती तो सख्त गुनहगार होगी। ये निकाह के एग्रीमेंट में दाखिल है कि मर्द उसके करीब जा सकता है। इसी तरह औलाद, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की मर्ज़ी के बग़ैर औलाद नहीं रोक सकते, क्योंकि ये निकाह की बुनियाद में ये चीज़ दाखिल है कि निकाह हुआ इन्हीं वजूहात की वजह से, इन्हीं हिकमतों के हुसूल के लिए। लिहाजा शौहर भी बीवी की परमिशन के बग़ैर औलाद नहीं रोक सकता, बीवी भी शौहर की परमिशन के बग़ैर औलाद नहीं रोक सकती। तो ये तो वो बेसिक हुकूक़ हैं जिनमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ अदालत में भी जा सकते हैं, और यानी ये यूँ कहा जा सकता है कि निकाह के जो जिन बेसिस पर निकाह हुआ है ना, उनमें ये चीज़ दाखिल है। अलबत्ता कुछ मियाँ बीवी के एक दूसरे पर हुकूक़ ऐसे होते हैं जो निकाह से जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता, वो अखलाक़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर शौहर पर वाजिब नहीं है कि बीवी का इलाज कराए, इसलिए कि इलाज अपना आप पर वाजिब नहीं है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपको बुखार है, पैनाडोल नहीं खाते, तो आपको मलामत तो की जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा, लेकिन कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको। आप हो सकता है भाई पैनाडोल के बगैर ही बंदा ठीक हो जाए। तो जो इलाज आदमी का अपना वाजिब नहीं है तो बीवी का कहाँ से वाजिब होगा? लेकिन क्या इस बेस पे ये कह सकते हैं कि इलाज ना कराओ आप? एक आदमी बुखार में तड़प रहा है, सारी दुनिया कहेगी बे भाई गोली खा, वो कह रही नहीं, मैं पैसे नहीं खर्च, मैंने पैनाडोल का पत्ता नहीं ख़रीदना, तो उसको मलामत भी की जाएगी, उस पर सख्ती भी की जाएगी। इसी तरह किसी की बीवी बीमार है और मर्द उसका इलाज नहीं कर रहा, और मर्द ये कह के कानूनन मुझ पर वाजिब नहीं है कि मैं बीवी का इलाज करूँ, तो ये कानूनन की बात फ़ी नफ्सी ही बज़ाते ख़ुद तो दुरुस्त है, लेकिन महज इस बात पर मर्द को छोड़ नहीं दिया जाएगा। वो कहेंगे भाई वो बेचारी कहाँ जाएगी यार, वो जॉब थोड़ी करती है, तुम्हारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि तुम उसके इलाज कराओ, जैसे अपना कराते हो उसका भी कराओ, वो कहाँ जाएगी बेचारी। जो सलूक तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों के साथ ससुराल में हो, वही दूसरे की बेटियों के साथ अपने घर में सलूक करो। इस तरह के ताने देंगे और फोर्स किया जाएगा इसको। तो ये अखलाकी ज़िम्मेदारियों की वजह से। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं है जो पेट भर के खाना खाए और पड़ोसी भूखा सोए। तो इसमें कितनी बड़ी वईद है। हालांकि पड़ोसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अदालत जाके आपसे पैसे मांगे कि आज मैंने खाना नहीं खाया
تو میرے پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ مجھے کھلائے، اور اس کو چاہیے کہ جو اس نے ابھی جو پائے پکائے ہیں نا ایک پلیٹ ہمارے یہاں بھیج دے، تو قانوناً تو پڑوسی کو حق نہیں ہے، اور قانوناً آپ پر بھی واجب نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کا خیال کریں، لیکن اخلاقاً آپ پر بہرحال لازم ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور میں آج مثال دے دیتا ہوں، دیکھیں آپ بس میں جب بیٹھتے ہیں، W11 کی کراچی میں بہترین بس ہے، آپ W11 میں کراچی میں بیٹھے، اب سیٹ کا کرایہ آپ نے دیا، سیٹ پہ آپ بیٹھے، کوئی بوڑھا آتا ہے یا بہت زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہے، آپ سے عمر میں زیادہ ہے، یا کوئی ٹیچر ہے، تو اب قانوناً تو یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے سیٹ خالی کریں، اس لیے کہ سیٹ آپ نے لی ہے، ٹکٹ آپ نے لی ہے، کرایہ آپ نے دیا ہے، تو سیٹ تو آپ کی بنتی ہے۔ لیکن اخلاقی طور پر لوگ آپ کو ملامت کریں گے، بھائی یہ تمہارا ٹیچر ہے یار، یہ تمہارے سے عمر میں زیادہ ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم بیٹھے ہوئے اور یہ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ، تو آپ پہ لوگ تانا بھی دیں گے، آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، اور بالکل کہنا چاہیے۔ تو بالکل اسی طرح یاد رکھیں، عورت پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے۔ واجب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نکاح جو ہوا ہے نا، تو نکاح کا جو بیسک ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ بیسک ایگریمنٹ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو باؤنڈ کرے گی شوہر کی خدمت کے لیے، یعنی شوہر کے گھر میں رہنے کے لیے، خدمت کے لیے بھی نہیں بلکہ شوہر کے گھر میں رہے گی تاکہ وہ اس کو اولاد دے اور اس کے بچوں کی پرورش کرے، اور مرد نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا کہ اس دوران اس کی ساری ذمہ داریاں، مالی خرچے مرد اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا۔ تو نکاح ایگریمنٹ اس چیز کا نام ہے، اس میں نہ ساس سسر کی خدمت آتی ہے، حتیٰ کہ شوہر کی خدمت بھی اس میں داخل نہیں ہے۔ لیکن جب کاموں کی تقسیم ہوگی تو اخلاقی پابندیاں بہت سی مردوں پہ بھی آئیں گی، بہت سی خواتین پہ بھی آئیں گی، جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطہ بنایا کہ بھئی گھر کے کام مل جل کے کرنے ہیں۔ تو مل جل کے کرنے کا طریقہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ گھر کے کام کریں گی، اور حضرت علی کو حکم دیا آپ گھر سے باہر کے کام کریں گے۔ تو اب یہی اصول چلا آ رہا ہے۔ بھئی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ اب گھر چلانا تو ہے نا، نکاح ہو گیا، اب چلانا کیسے؟ اخلاقی ذمہ داری ہے، بھائی مرد گھر کے باہر کے کام سنبھالے گا، عورت گھر کے اندر کے کام سنبھالے گی۔ تو اس میں مرد روٹی لا کے دے گا، آٹا خرید کے دے گا، گھر میں لے کر جائے گا، بیگم صاحبہ روٹی پکا کے میاں کو کھلائیں گی۔ تو دونوں ہی خدمت کر رہے ہیں ایک طرح سے ایک دوسرے کی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ ساس سسر، ان کی قانونی طور پر تو عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرے، لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کئی سارے حقوق ہیں ساس اور سسر کے جن کی بیس پر عورت پر دیانتاً یہ لازم ہے۔ دیانت کا مطلب اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرے۔ ایک تو یہ کہ وہ عمر میں زیادہ ہیں، جو بھی آپ سے عمر میں زیادہ ہوتا ہے تو شریعت آپ کو مکلف بناتی ہے کہ آپ اس کے خادم بن کے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کی آپ سے رشتہ داری ہے، تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کی ویسے ہی شریعت نے حکم دیا کہ ان کا خیال کرو آپ۔ تیسرا، وہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں، کیونکہ مدر ان لا اور فادر ان لا، گورا بھی اس کو فادر ان لا کہتا ہے، مدر ان لا کہتا ہے، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اب وہ قانون میں اللہ نے آپ کو سسر کو آپ کا باپ بنا دیا اور ساس کو آپ کی ماں بنا دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں پھر شوہر پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، بالکل لازم ہے، وہ جب ساس سسر اس کے گھر آتے ہیں تو اس پر بھی لازم ہے کہ ان کو چائے کا پوچھے، ان کو کھانے کا پوچھے، ان کی جو خدمت کر سکتا ہے وہ کرے وہ۔ تو اب عورت تو رہتی ہی ساس سسر کے ساتھ ہے، تو اگر ان کو ضرورت ہوگی تو اس پر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کا خیال کرے وہ، کیونکہ گھر میں جب سب رہتے ہیں تو مل کے رہتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا پکا کے کھائے گا، وہ اپنا پکا کے، سب ایک دوسرے کی جو ہے نا خیال کرتے ہیں۔ تو چھوٹوں کا کام ہوتا ہے بڑوں کا خیال کرنا، جیسے اولاد ماں باپ کا خیال کرتی ہے تو بہویں جو ہیں وہ ساس سسر کا خیال کریں گے، بالکل یعنی کریں گی وہ، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے ان کی۔ تو اگر کوئی بہو ساس سسر کو پوچھتی نہیں ہے، بالکل خیال ہی نہیں کرتی، تو شوہر اس معاملے میں اپنی بیوی پہ سختی بھی کر سکتا ہے، اور اس کو ملامت بھی کر سکتا ہے، بھئی تم کیا کر رہی ہو، میرے ماں باپ کا خیال کرو، ان کو ضرورت ہے۔ تو یہ بالکل عورت کی اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں بعض جگہوں پر غلو بہت ہوتا ہے۔ غلو یہ ہوتا ہے کہ ساس جو ہے وہ بہو کو بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح چلانا شروع کر دیتی ہے، خود ہلنا ہی چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ غلط ہے بھائی، خود بھی تو ہلیں، جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، چلو یار بہو سے کروا دیا وہ کام۔ اب کیا ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول کی طرح بس وہ بیٹھ گئی ہیں آرڈر چلانا، پھر اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک خاتون کا فون آیا، میں روٹی پکاتی ہوں تو میری ساس وہ کیڑے نکالتی رہتی ہے بیٹھ کے، یہ روٹی کچی ہے تو یہ نہیں کہ محبت سے سمجھا دے بیٹا ایسے نہیں ایسے پکاؤ، تو اس سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں۔ تو خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، گھر کے میں جو بھی گھر کے بڑے ہیں ان کی خدمت کرے، لیکن خدمت کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، عورت پر اس کی
جو ہے نا وہ اس کے آرام کا خیال نہ کرنا، اس پہ 18 آدمیوں کی روٹیاں پکا رہی ہیں بعض بہویں گھر کے اندر، دیور بھی سارے انہی کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور ساس سسر بھی. ساس اگر جوان ہے، بوڑھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ بھائی اپنے میاں کا جتنی خدمت خود کر سکتی ہے کر لے، بہو سے بھی تھوڑا بہت تعاون لے لے. بالکل ہی بیٹھ جانا، اور چلو بوڑھی عورت ہو نا تو ایک الگ بات ہے، اس کے تو حکام زیادہ سخت ہیں. جو بوڑھی عورتیں ہو گئی ہیں تو پھر تو ان کو یہی ہونا چاہیے بھائی اب آپ بیٹھیں، اب آپ نے ساری زندگی کھلایا پلایا، اب آپ بیٹھ کے کھائیں پئیں. تو غیرت مند آدمی یہی چاہتا ہے کہ بھئی اب اماں کو کھلانا پلانا ہے، بس اب اماں سے کام نہیں لینا. جو بوڑھی ہو گئی ہیں تو، یا اسی طرح بوڑھا باپ ہے تو بس بہو کی ذمہ داری ہے اخلاقی کہ اس کی خدمت کرے، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے. آج کل معاملہ افراط و تفریط کا چل رہا ہے. بہو اگر ہوشیار ہے وہ ساس کو لفٹ ہی نہیں کراتی، تھوڑی تیز ہے نا وہ تو لفٹ ہی نہیں کرائے گی، وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتی، خدمت تو دور کی بات. اور اگر ساس غالب ہے، بہو بیچاری سیدھی سادھی مل گئی تو وہ بہو کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں اور ایسا اس کے بوجھ ڈالتی ہیں کہ نفسیاتی پاگل ہو جاتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم بہوؤں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، گھروں سے بھاگتے ہوئے ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پاگل کر دیتی ہیں تانے دے دے کے، تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. بیٹے کے سامنے ایسے بن جاتی ہیں جیسے بالکل کچھ ہے ہی نہیں، اور ادھر اس کو ایسے تانے دیتی رہتی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. تو 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں، سب کے کپڑے، اور نہ اس کو سونے کا بیچاری کو کوئی ٹائم دیا جاتا ہے، نہ اس کو جب دل چاہتا ہے ٹھڈے مار کے اٹھا دیا جاتا ہے. سو رہی ہے تو اٹھ جا بھائی، چل بنا سب کے لیے چائے بنا. تو بھائی کوئی عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اگر کسی میں کوئی بہو میں کوئی خامی ہے تو اس کو تمیز سے اعتدال سے سمجھایا جائے، تانوں والا وہ نہ ہو. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری والدہ یا میرے والد صاحب بہو پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے بیوی کے ساتھ آپ کی، تو پھر شرعاً پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو الگ مکان لے کے دے. پھر وہ بیوی کو ساس سسر کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. تو شرافت والا معاملہ، ادھر بھی اعتدال ہونا چاہیے ادھر بھی اعتدال. تو نہ تو ایسا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیگم صاحبہ بیٹھ جائیں کہ میں نے ساس سسر، وہ پانی مانگ رہے ہیں آپ پانی نہیں پلا رہے ان کو. تو اب دیکھیں نا، گھر میں کوئی بوڑھا آدمی پانی مانگے تو پانی تو پلانا پڑتا ہے نا اس کو. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اب یہ کہہ کہ میرے پر واجب نہیں ہے تو کتنی بری حرکت ہے. کوئی محلے کے امام صاحب آپ سے پانی منگوائیں اور آپ کہیں مجھ پر واجب نہیں ہے، تو بری حرکت ہے نا. تو ایسے ہی ساس یا سسر بہو سے پانی منگوائیں اور وہ کہیں مجھ پر واجب نہیں ہے، تو یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ساس سسر پر یعنی بہو پر یہ لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، تو اولاد پر بھی واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. بعض مرد غیرت میں آ کے سارا کام اپنی بیوی سے لیتے ہیں اپنی ماں کی خدمت کا، خود ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. او بھائی آپ کا رشتہ تو زیادہ قریب ہے نا اپنی ماں سے. مثال کے طور پر ماں کے پاؤں دبانے ہیں تو بھائی بہو کے بجائے خود دباؤ نا. بہو کا رشتہ آپ کی ماں سے اتنا قریبی نہیں ہے جتنا آپ کا ہے، تو آپ خود پاؤں دبا دو اپنے باپ کے اپنی. اور بہو سے باپ کے پاؤں دبوانا تو یعنی بیوی سے باپ کے پاؤں دبوانا تو اس لیے جائز نہیں ہے کہ سسر اور بہو کے درمیان کوئی بھی فزیکل یعنی جسمانی کوئی جو ہے نا اس طرح کا ریلیشن کہ آپ وہ براہ راست اس کے پاؤں دبا رہی ہے، تو بالکل جائز نہیں ہے اس زمانے میں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. ان کو تو باڈی ایک دوسرے سے بالکل دور رکھنی ہے. لیکن جب بات آتی ہے پاؤں دبانے کی یا اس طرح کی، ماں پانی مانگتی ہے تو بیٹے کو چاہیے خود اٹھ کے پلائے، وہ اس میں زیادہ ثواب ہے. وہ آپ کی ماں پہلے ہے، اس کی بعد میں ہے. آپ کی حقیقی ماں ہے، اس کی مدر ان لا ہے. یہ آپ کے حقیقی والد ہیں، اس کے فادر ان لا ہیں. اس پہ تو غیرت کی وجہ سے سارا غصہ ڈالتے رہتے ہیں کہ تو یہ نہیں کرتی، تو یہ نہیں کرتی. خود کبھی اٹھ کے اپنی ماں کو پانی نہیں پلاتے، اس کے لیے کی خدمت کی کوشش نہیں کرتے. تو غیرت مند آدمی کو چاہیے جب وہ گھر میں ہو تو اپنے ماں باپ کی جسمانی خدمت حتی الامکان خود بڑھ چڑھ کے کرنے کی کوشش کرے، خود اس میں آگے. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ کی بیوی دیکھے گی نا کہ یہ اپنے ماں باپ کی اتنی قدر کرتا ہے اور ان کو اٹھ کے پانی بھی نہیں پینے دیتا خود سے، تو میرا میاں ایسا ہے، تو پھر وہ خود کرے گی. اس کو پتہ ہے بھائی میرا میاں ماں باپ کے بارے میں بڑا حساس ہے، تو اپنے میاں کو خوش کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کی خدمت کرے گی. لیکن عورتیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، خود تو ہلتا نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا موبائل فیس بک پہ لگا ہوا ہے، اور بیگم کو بولتے جا بے جا میرے ابا کو پانی پلا، چل میری اماں کے کپڑے دھو، کہ چل یہ کر وہ کر، خود ہلتا ہی نہیں ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف آرڈر چلانے کے علاوہ اس کو اپنے ماں باپ کی اس کے دل میں قدر نہیں ہے، بس اس کو بیگم پہ روب جھاڑنا آتا ہے. تو جب عورت یہ چیز دیکھتی ہے تو وہ باغی بنتی ہے. تو مرد کی بھی ذمہ داری ہے حتی الامکان جسمانی خدمت اپنے ماں باپ کی خود کرے. جو کام خود نہ کر سکے
وہ پھر اپنی بیگم سے کہے بیگم دیکھو یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑے ہیں، ان کی عزت کرو گی مجھے خوشی ہوگی. اور غیرت مند آدمی تو چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میری خدمت چھوڑ دو، بس میرے ماں باپ کی کر لو، اس میں اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور غیرت مند عورت پھر اسی کو فوکس کرتی ہے، بھائی میرا میاں اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے. ساس سسر تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اس لیے ہو گیا کہ اللہ نے ان کو ایک بزرگ رشتہ بنا دیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اس میں اگر اعتدال والی رائے اختیار کی جائے تو انشاءاللہ جو گھروں میں فساد ہو رہا ہے نا وہ نہیں ہوگا. اس میں افراط و تفریط ہو رہا ہے، یا تو بالکل ہی نہیں کرتے یا بالکل بہو کو غلام بنا لیتے ہیں. یعنی یا تو بہو بالکل بھی خدمت نہیں کرتی، تمیز سے بات بھی نہیں کرتی ہے، یا ماں باپ بالکل ہی حاوی ہو جاتے ہیں. اعتدال بہت کم گھرانوں میں آپ کو ملے گا. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جو جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا. یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے. اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. زوال کے وقت قرآن پڑھنا، کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ زیبا گل لندن سے. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. گھر میں مرحوم والدین کی تصویر لگانا، گھر میں مرحوم ماں کی تصویر ماں سے عقیدت اور محبت کی خاطر گھر میں لٹکی ہوئی ہے، کیا اس جگہ نماز ہو جائے گی؟ عدنان یاسین کراچی سے. دیکھیں عقیدت اور محبت میں والدین کی یا بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر لٹکانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اگر اس کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو گھر میں لگاتے. تو عقیدت محبت میں کسی کی تصویر بھی آپ کو گھر میں لگانے کی لٹکانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، البم میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یادگار کے طور پہ میرے ابا، میرے ماموں، میرے چاچا البم میں، یہ صرف گنجائش بہت سے علماء نے جو دی ہے ڈیجیٹل تصویر کی دی ہے، جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو، یعنی موبائل میں یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا اس کی کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیجیٹل فارم میں. پرنٹ جب اس کا نکال لیا جائے گا تو وہ خالصتاً تصویر میں داخل ہو جائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصویریں ہوا کرتی تھیں اور اس کو نبی نے حرام قرار دیا ہے. تو اس لیے یادگار کے طور پر ان تصویروں کو لگانا ناجائز ہے. اور جس کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوگی اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز پڑھی تو آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی. اس تصویر کو الٹا کر کے رکھیں یا اس پہ کوئی پردہ ڈال دیں. نماز میں نظریں کہاں رکھیں؟ نماز کی نیت کرتے وقت قبلے کی طرف دیکھنا ضروری ہے یا نیچے دیکھنا چاہیے؟ نیز نماز کے دوران نظریں کہاں رکھنی چاہیے؟ محمد افضان انڈیا سے. دیکھیں نماز کے وقت جب قیام کی حالت میں ہوں تو سجدے کی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے، جب رکوع میں ہوں تو پاؤں کے انگوٹھوں پہ نظر ہونی چاہیے، جب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہوں تو جھولی میں نظر ہونی چاہیے. قبلے کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے نماز میں کسی بھی ٹائم پہ. خواتین اگر مسجد میں نہیں جا سکتی تو کعبہ کیوں جاتی ہیں؟ اگر مسجد میں عورت کا آنا منع ہے تو پھر کعبۃ اللہ شریف میں عورتیں کیوں جاتی ہیں؟ ثناء اللہ سجاول سے. مسجد میں عورت کا آنا منع نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو.
تو بعد میں جو فقہاء نے منع کیا وہ فساد زمان کی وجہ سے. بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. اگر نبی ہمارے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیتے, امی عائشہ فرماتی ہیں, تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. تو وہ فتنے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں آئیں گی تو آج کل خیال نہیں کرتی ہیں پردے کا, اور عورت کے لیے خوشبو لگا کے نکلنا بھی حرام ہے, تو مسجد میں کہیں وہ فساد نہ ہو. کیونکہ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت تو دی گئی ہے, ترغیب نہیں دی گئی ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کو مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل قرار دیا ہے. لیکن اس پر بھی علماء کا تقریباً اجماع ہے کہ مسجد حرام اس سے مستثنیٰ ہے, کیونکہ مسجد حرام میں جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ عام مسجدوں میں نہیں ہوتی. تو اگر عورت کو مسجد حرام جانے سے بھی روک دیا جائے گا فتنے کی وجہ سے, تو نقصان یہ ہوگا کہ وہ بیت اللہ کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی, طواف سے محروم ہو جائے گی, اور مسجد حرام میں جو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے اس سے محروم ہو جائے گی. اور ویسے بھی وہ اسلام کا مرکز ہے نا, اس کے وہ احکام نہیں ہیں جو عام مسجدوں کے ہیں, تو اس لیے وہاں اس جگہ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے اس سے کہ بھائی وہاں پر عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ مسجد حرام میں جائے اور وہاں نماز پڑھے, طواف کرے اور وہاں کی برکتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے. اور عام مسجدوں کے بارے میں وہی حکم ہے کہ اصل میں تو جائز ہے, لیکن فتنے کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے. باقی اس بارے میں میری رائے ہے کہ بھئی اس زمانے میں خواتین کو اجازت دینی چاہیے, کیونکہ نہ آنے میں بھی ایک خاص قسم کا فتنہ ہو رہا ہے, وہ ایک دین سے بالکل ہی دور ہو رہی ہیں. تو وہ میرا ایک اس پر مدلل ایک کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے, ابھی اس کا موقع نہیں ہے, وہ سن لیں آپ. بہرحال علماء نے اگر منع کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ نبی کے حکم کی مخالفت, بلکہ اس لیے کہ نبی کے دور میں جن پابندیوں کے ساتھ آنے کی اجازت تھی تو وہ پابندیاں آج نہیں ہو رہی. تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک حکم تو پورا ہوگا لیکن اس سے بڑے حکم کی خلاف ورزی ہوگی, وہ ہے بے پردگی. اور جو حکم پورا ہو رہا ہے مسجد میں آنے کا, وہ بھی شریعت کا واجبی حکم نہیں ہے, محض ایک گنجائش ہے, اجازت ہے, کوئی لازم نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھے. وہ فوزیہ صاحبہ نے لندن سے ایک سوال پوچھا, تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے تو میں ان کا سوال نہیں پڑھتا, بس یہ بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات حدیث میں ملتی نہیں ہے, لیکن یہ عمل جائز ہے, زوجین کے درمیان یہ عمل جائز ہے, مگر حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے. کیا خواتین کے لیے یوگا جائز ہے؟ کیا اسلام میں یوگا کرنا جائز ہے؟ کیا خواتین یوگا کر سکتی ہیں؟ زوجہ عبدالحق گجرات سے. جی بالکل جائز ہے. اس ورزش کا مقصد ہوتا ہے جسم میں لچک پیدا کرنا, فلیکسیبلٹی پیدا کرنا. باقی ہندوؤں بھی کرتے رہیں یہ, تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا شعار ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے, اس میں ہندوؤں سے مشابہت ہے. تو دیکھیں, مشابہت ان چیزوں میں ہوتی ہے جو کسی کی مذہبی رسوم ہو. اگر کسی قوم کا کوئی ایسا کلچر ہے, ہاں, یا مذہبی رسوم ہو یا کوئی ایسی رسم ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, محض اس قوم کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے. لیکن اگر کسی قوم میں کوئی ایسا کلچر ہے جو فائدہ مند ہے تو اس کو تو فالو کرنے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں سے چاہے اس کو لے لینا چاہیے. تو اگر یہ اس ایکسرسائز میں باڈی کو فائدہ ہو رہا ہے, جیسے کہ ہوتا ہے, ماہرین یہ کہتے ہیں, تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خواتین بھی کر سکتی ہیں, مرد بھی کر سکتے ہیں. اور لیکن خواتین کو یہ ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام کریں. اور شادی شدہ خواتین کے لیے تو اس کے لیے بھی ترغیب ہوگی اس زمانے میں کہ جو پردے دار گھر میں رہنے والی خواتین ہیں وہ تو فٹنس کا خیال نہیں کرتی, کھائی جا رہی ہیں پیزے برگر, اور آپ کو پتہ ہے پھر بالکل ایک دھماکے کے ساتھ ہلاک ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو خواتین بھی دنیا سے گئی ہیں ان کی مغفرت فرمائے, جو زندہ ان کی حفاظت فرمائے. پھر وہ مردوں کی توجہ جو ہے نا, جب وہ دیکھتے ہیں گھر میں اپنی بیگم کی یہ حالت دیکھتے ہیں, کوئی فٹنس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, تو پھر وہ ادھر ادھر منہ مارتے ہیں اور وہ پھر فنکاروں اداکاروں پہ مرتے ہیں. تو اس لیے عورت کی, شادی شدہ عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے. تو اس زینت میں یہ بھی ہے کہ فزیکل فٹنس کا بھی خیال کرے. تو اگر پردے کی پابندی کے ساتھ یہ چیز کر سکتی ہے تو کریں, لیکن اگر پردے کی پابندی نہیں ہو سکتی تو پھر جائز نہیں ہے, کیونکہ پردے کا حکم پہلے. دوسری بات یہ کہ اس طرح کے کسی ایکسرسائز کے سینٹر میں ایڈمیشن لے لینا, خواتین ایڈمیشن بھی لے لیتی ہیں, تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آج کل ہر خاتون کے پاس موبائل ہوتا ہے. بعض دفعہ اس طرح کی تصویریں کسی جو ہے نا خواتین شرارت کرتی ہیں, وہ کسی باپردہ عورت کی تصویریں لے لیتی ہیں. تو کسی ایسے کلب کو جوائن کریں جو یوگا سیکھنے کے لیے, جس میں اس بات کا اہتمام ہو کہ کیمرے والا موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہ ہو. ایسے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں باپردہ خواتین کے کہ کسی نے تصویر لے لی, اپنے شوہر کو دکھا رہی ہیں یا انٹرنیٹ پہ ڈال دی. تو اس کا بہت خیال ہونا چاہیے. اس لیے بہتر یہی ہے, باپردہ خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں کسی ٹیچر کو بلائیں, کسی ٹرینر کو بلائیں. اگر یوگا سیکھنا ہے تو گھر کے اندر سیکھیں, یہ ان کے لیے اس زمانے میں زیادہ بہتر ہے.
کیا شوہر بیوی کا بہن سے تعلق ختم کروا سکتا ہے؟ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے غصے میں کہا کہ اگر تم اپنی بہن سے بات کرو یا اس سے تعلق رکھو یا ملو جلو تو میری طرف سے تم فارغ ہو. بہت ہی پاگل آدمی ہے یار یہ. اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کرے؟ یاسمین انڈیا سے. دیکھیں اگر اس نے یہ کہا ہے نا بہن سے تم نے تعلق رکھا تو تم میری طرف سے فارغ ہو، تو بظاہر یہ الفاظ طلاقی کے لگ رہے ہیں. شوہر سے نیت پوچھی جائے گی اور فارغ کا لفظ دیکھا جائے گا انڈیا میں فارغ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ہمارے عرف میں تو شرط کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے نا تو پھر طلاق کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. بغیر شرط کے ہو تو پھر اس کے درجنوں معنی ہوتے ہیں. تو شوہر سے نیت کا پوچھا جائے گا. بہرحال اگر اس کی نیت طلاق کی ہے پھر تو یقینی طور پر بہن سے اگر آپ نے کسی قسم کا تعلق رکھا تو طلاق واقع ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ طلاق بائن ہوگی تو نکاح ختم ہو جائے گا. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر کے لیے ایسا کہنا جائز تھا یا نہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ قطع رحمی ہے. بہن جو ہے وہ خونی رشتوں میں آتی ہے، لہذا اس سے قطع تعلق جائز نہیں ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بہن سے تعلق رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. جب ایک طلاق واقع ہوگی تو میاں بیوی دوبارہ نکاح کر لیں، کیونکہ 3 طلاقیں نہیں ہے، ایک طلاق. یہ بھی غنیمت ہے 3 طلاقوں کا نکاح اس نے، تو جو ہے نا دوبارہ نکاح کر لیں. اور شوہر کو چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے الفاظ وہ استعمال نہ کرے. اگر شوہر بیوی پر پابندی لگا دے کہ اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملو گی تو بھی عورت پر اس پابندی پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ رشتہ داری جوڑنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. ہاں ایک صورت میں وقتی طور پر شوہر پابندی لگا سکتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میری بیوی کو اس کی بہنیں یا اس کے بھائی ورغلا رہے ہیں میرے خلاف، فساد مچا رہے ہیں، ہمارے رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی مجبوری میں اگر وقتی طور پر شوہر پابندی لگا دے کہ بھائی ابھی فی الحال تم نے اپنی بہنوں سے رابطہ نہیں کرنا، اسے پتہ ہے یار جب بھی فون آتا ہے ہمارا گھر میں لڑائی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، تو وقتی طور پر پابندی لگا سکتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں عورت پر لازم ہوگا کہ وہ اس پابندی پر عمل کرے، لیکن یہ وقتی ہوگی، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کی کیلیگرافی کا حکم. قرآن کی جو پینٹنگ کی جاتی ہے جسے اسلامک کیلیگرافی کہا جاتا ہے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ امام شافعی کے فالوورز اس کی اجازت نہیں دیتے. حنفی علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسز عبداللطیف کینیڈا سے. دیکھیں مجھے نہیں پتہ اس بارے میں امام شافعی کا کیا قول ہے، میں نے اس بارے میں ریسرچ نہیں کی ہے، لیکن جمہور علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیات کو خوبصورت انداز سے پینٹنگ میں لکھا جاتا ہے، اس سے قرآن کی اور تعظیم ہوتی ہے. تو ہماری رائے میں اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے. انڈے پر لگی ہوئی بیٹ کا حکم. مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ مرغی کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے. بھائی میں نے نہیں بتایا تھا، ساری دنیا یہی کہتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے مرغی کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے. بھائی بہرحال مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ مرغی کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے. ہم جب گھر میں انڈے منگواتے ہیں تو کئی دفعہ انڈے میں بھی بہت ساری بیٹ لگی ہوتی ہے. کیا ہم اسے کچن میں کے بیسن میں دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ نبیلہ صاحبہ انڈیا سے. کیوں نہیں دھو سکتے؟ بہتر تو یہ کہ واش روم میں دھوئیں. یعنی واش روم سے میری مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ فلش میں جا کے دھوئیں، یعنی جو واش روم کا نلکا ہے اس میں دھوئیں. باقی گھر کے بیسن میں بھی دھو سکتے ہیں. پھر بیسن کو بھی اچھی طرح دھوئیں نا، کیونکہ اس میں کھانے پکانے کے برتن جو ہے جس میں کھانا کھاتے ہیں وہ اس میں دھلتے ہیں. تو بیسن میں اگر دھونا بھی ہے تو بہت اچھی طرح سے پھر بیسن کو بھی دھویا جائے، ورنہ بہتر تو یہ کہ واش روم میں جو ایک نلکا لگا ہوتا ہے وہاں جا کے دھویا جائے. اس زمانے میں غنیمت ہے کہ دھو بھی لیتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے. میں نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے انڈے پہ بیٹ لگی ہوتی ہے، وہی انڈا توڑ کے ڈال دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں خیال ہو رہا ہوتا کہ مرغی کی بیٹ تھوڑی بہت ناپاک نہیں ہے، بہت زیادہ ناپاک ہے، اس میں بہت سخت وہ ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے. Ask Mufti Tariq Masoud.